अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। में साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावरन मोहम्मद साहब। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिनी बजट पर अरकान असम्बली को एतमाद में लेने के लिए एक पार्लिमानी इजलास की सदारत की, जिसमें वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, MNA नूर आलम और दीगर अरकान असम्बली ने मिनी बजट महंगाई और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। परवेज़ खटक साहब ने वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, बिजली गैस हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। अया साहब, ऐसा कहा जा रहा है, परवेज़ खटक साहब ने भी इसकी तरदीद किया है कि कोई तल्ख़ कलामी नहीं हुई, मैंने अपने हक़ की बात की है। जब पार्टी के अंदर से इख्तलाफात होंगे और अपने रूठे रूठे रहेंगे तो मामलात किस तरफ जाएंगे? वज़ीर आज़म को इदराक है इन मसाइल का? देखिए, इदराक इससे कुछ वो सबक सीखते हैं या कुछ नतीजे पे पहुंचते हैं, वो तो उन पे है। लेकिन जब हालात ऐसे हों जैसे इस हुकूमत के हैं, और जब कोई मरीज़ भी या हुकूमत भी बिस्तर अलालत पे हो, तो फिर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अब नॉर्मली अब ये जो यहाँ लाहौरियों की जमात है, जो जिसके डंके यहाँ बड़े बजते हैं, वहाँ कभी सवाल ही पैदा नहीं था होता कि कोई इस किस्म की चूंचना कोई करे, अच्छा, चाहे जो भी हो। लेकिन जब ये नूर आलम जैसे और ये बोल पड़े, और वज़ीर दिफा ने बाहर आके तरदीद ही करनी थी। उन्होंने ये कहना था कि भाई इंटरनल पार्टी मैटर था, पार्टी के बंद दरवाजे के पीछे हमने बात की, तो बाहर जो है उन्होंने डिनाई करना था, जो उन्होंने किया। अब कुछ मेरे ख्याल ज़ाती वजूहात भी हो सकती हैं। ये जैसे फारग तहसील वज़ीर आज़म साहब इस पड़ोस के कॉलेज से हैं, HSN कॉलेज से। परवेज़ खटक भी इनके कोई आगे पीछे जमातिये हैं, कोई आगे या पीछे या साथ के हैं, वो बेतकल्फ़ी भी है। फिर वो जो उनका गढ़ था फ्रंटियर से, सूबा सरहद से, वो जो है KP के, वहाँ से हटाए जाना। और वजारत दफ़ा तो एक ऐसी वजारत है जिसके ना दांत है ना कुछ है, ना दांत आप दिखा सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, कुछ वो गैस की बात की, वो फिर जवाज़ बन जाता है कि हम गैस की बात कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं। ये जो है कि बिजली हम पैदा करते हैं और बिजली यहाँ नहीं है, वो नहीं है, तो बीच में लावा फट जाता है। पर हुकूमत की जब गिरफ्त मजबूत हो, कारकर्दगी अच्छी हो, तो फिर ये जो मैं नूर आलम का नाम एक बतौर मेटाफर इस्तेमाल करूँ, फिर ऐसे लोग बोलते नहीं हैं, फिर वो चुप रहते हैं। जब हालात ख़राब हों तो ये है। अब इसकी परफॉर्मेंस जो है हमारे सामने है। अब ये जो बात थी उज़र इस गवर्नमेंट के आने से कि जी आप इन्हें 3 माह तो दें, आप इन्हें 6 माह तो दें, तो 6 माह के बाद मुआवज़ात शुरू हो जाएंगे। अब अमलन 1 साल रह गया है, नया साल आ गया है, इस साल के इख्तिताम। अब कोई कहे, अब मैं किसी का नाम नहीं लेता कि वो भी कहें तो मानने वाली बात नहीं होगी, पर इस 1 साल में कोई कहे जी कि इस 1 साल में बेहतरी आ जाएगी, एक इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी। देखिए जी, 1 साल में आप वो हकीम सुलेमान के सारे नुस्खे ले आए, वो भी आप हुकूमत को आप खिला दें, 1 साल में बेहतरी नहीं होगी। अया साहब, आपने अभी कहा ये हुकूमत बिस्तर अलालत पर है, तो ये मरज ला इलाज तो नहीं है? इलाज है इस मरज का कि नहीं जो हुकूमत को लग चुका है? देखिए, जब आप बिस्तर अलालत पे पड़ जाते हैं फिर वो बड़ा मुश्किल होता है वहाँ से निकालना, और बाद में हो जाएगा। बाद में कोई हकीम लुकमान आके जब इस गवर्नमेंट की टर्म ख़त्म हो तो फिर पता नहीं वो दारू दवाई दे के कुछ कर सके। अच्छा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्रिटिकल टाइम तो ये 1 साल का है, 1 साल 1.25 साल का है। अगले बजट 1.25 साल में मतलब जो विटामिन के टीके आपको मिल सकते हैं आप लगा लें, शौकत तरीन से और हमाद अजहर से, या कोई फाइनेंस सेक्रेटरी, हमें तो नाम भी नहीं पता। एक ज़माने में ऐसा हो ही नहीं सकता था कि जो लोग बाखबर रहते हैं उनको फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम ना पता। हमें नहीं पता कि कौन साहब हैं जो चला रहे हैं, कि वो कोई मुआवजा ले आएंगे। और इकॉनमी में, बात इकॉनमी की है कि उसमें टर्न अराउंड लाएंगे, और अवाम जो है वो जोश जज्बात में सड़कों पे आके ढोल पीटना शुरू कर देंगे कि वाह खान साहब, वो जो आप मुआवजा कह रहे थे कि होगा वो हो गया है।
اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ تجزیہ نگار اور ٹی وی اور فلانا آپ کو نہیں کہیں گے، ہم ساروں کہیں گے کہ ان کو غرق کر دیں، ان کو کہیں پتہ نہیں کہاں وہ کر دے، کیا یہ ہمیں سناتے رہیں۔ نہیں سر، پر ایک سال میں نہیں رکھیں گے۔ اب میں نے آواز آ رہی ہے جان کے خاور گمن صاحب کا نام نہیں لیا، میں کہہ رہا ہوں خاور گمن صاحب میں بھی کہا سر بالکل غرق نہیں کرنا سر، نہ غرق کریں گے، ہماری دعا ان کے ساتھ ہے، پر جو مرضی کر لیں گے، مطلب کوئی آپ دم، درود، تعویذ، دھاگا، ٹھیک، دوا کوئی لے آئیں، ایک سال میں ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ کہتے رہیں گے خان صاحب کی یہ بس دیکھیں جی ہونے والا تھا، بے صبری قوم ہے، اس قوم نے انتظار نہیں کیا، نہیں تو یہ معجزہ ہونے والا، اس سال میں نہیں ہونا۔ آپ پرویز خٹک سے پوچھ لیں، نور عالم سے پوچھ لیں، ہم ناچیزوں سے پوچھ لیں، یہ مطلب یہ ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو سلمان صاحب جیسا کہ بھی ایاز صاحب نے کہا کہ جو دفاع کی وزارت ہوتی ہے ان کے نہ دانت ہوتے ہیں نہ یہ دانت دکھا سکتے ہیں، لیکن پرویز خٹک صاحب تو اب آنکھیں دکھا رہے ہیں، کس حد تک خطرناک بات ہے اس حکومت کے لیے؟ دیکھیں ایک تو وہ جو بھی انہوں نے کہا نا کہ دم، درود، تعویذ، دھاگا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا آپ کی اس بات کا حل تو ابھی اسی پروگرام میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ جہاں تک خاور صاحب دیں گے۔ جہاں تک کہ پرویز خٹک صاحب کی بات آپ نے اپنے ابتدائیہ میں زور دیا کہ جی پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ ہم نے وزیر اعظم بنایا، دیکھیں وہ جب ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ پختونخوا پہ زور دیتے ہیں، اچھا، اور اس وقت وہ صرف وزیر دفاع کی حیثیت سے نہیں بولے، وہ اب پختونخوا تحریک انصاف کے صدر بھی ہیں، انہیں آج سے 15 روز پہلے نامزد کیا ہے، اور جب وہ اس اجلاس کے اندر آئے ہوں گے تو 2-3 کنونشن بھی انہوں نے اٹینڈ کیے ہیں، اگر آپ اخبارات دیکھتی ہوں تو وہاں پر ہنگامہ آرائی بھی ہوئی ہے، اور یہ ہنگامہ آرائی کوئی اپوزیشن پارٹیز نے وہاں پر نہیں کی، خود تحریک انصاف کے لوگوں نے کی ہے، گیس کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے۔ اور یہ بات دیکھیں، یہ جو پارلیمانی رپورٹنگ جو لوگ کرتے ہیں، یہ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے کن ایشوز پہ بات کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، اور اندر ہمارا طرز عمل کیا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میری تو کبھی پرویز خٹک صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پولیٹیشین ہے، اور طرز عمل بھی ان کا پولیٹیکل ہے۔ اس کا طرز عمل کو اگر دیکھنا تو آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ کل جب یہ تکرار ہوئی ان کے، تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ پھر میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں، آپ کسی اور کو بجائے پرائم منسٹر صاحب کے جانے کے، پرویز خٹک نے کہا نہیں میں جاتا ہوں۔ دیکھیں ڈسپلن یہ ہے، لیکن انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کہ جیسے ابھی ایاز صاحب نے کہا کہ ماضی کے حکمرانوں کے سامنے ایاز صاحب میں خود گواہ ہوں، اسی طرح کی بات میاں اظہر صاحب نے بھی کی تھی۔ میاں اظہر صاحب نے کہا تھا کہ جناب آپ کو یہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ حالات درست ہیں، تو حالات درست نہیں ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ترمیم آنی تھی، پھر سید سجاد حیدر، خورشید قصوری اور کچھ لوگ بھی بولے تھے کہ جناب یہ نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پروسیس اور خاص طور پر ڈیموکریسی اس لیے مضبوط نہیں ہوئی کہ یہاں پر جو یس مین ہیں، اور جو یہ بات بھی کل ہوئی کہ یہ جو خوشامدی ہے نا، دیکھیں میں ہمیشہ ایک فرق بیان کرتا ہوں، اور میں بار بار آپ کو کہتا رہا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ہیں ان کے اندر بھی ایک آگ ہے۔ یہ جو کل منی بجٹ پاس ہوا ہے، میں لاسٹ ویک آپ کو کہہ رہا تھا کہ 100% پاس ہونا، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں، لیکن پریشانی کن کو تھی؟ پریشانی اپوزیشن کو نہیں تھی۔ اچھا، اپوزیشن کو کس چیز کی پریشانی؟ انہیں پتا تھا کہ یہ پاس ہونا ہے، پریشانی تھی تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو، اس لیے کہ وہ مہنگائی کا، بے روزگاری کا یہ سارا ملبہ لے کے انہیں اپنے حلقوں کے اندر جانا پڑتا ہے۔ پریشانی میں 168 ووٹ لے لیے انہوں نے، جی وہ لے لیے 100۔ دیکھیں یہ آپ نے یہ سلسلہ نہیں دیکھا، ہم نے تو 102 تائی اکثریت والی حکومتوں کا انجام بھی دیکھا ہے۔ تو بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب نے اپنے صوبے کے عوام کی نمائندگی کی ہے، اور پرویز خٹک کا یہ بھی دیکھیں نا کہ پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے، اور ان کی حکومتی کارکردگی کے نتیجے میں تحریک انصاف نے وہاں پر 2 تائی اکثریت لی تھی۔ اگر کوئی پولیٹیکل شخص یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں گیس نہیں ملتی، ہمارے صوبے سے نکلتی ہے، بجلی نہیں ملتی، تو یہ کوئی انہوں نے گناہ نہیں کیا، یا ان کا طرز عمل کوئی غیر جمہوری نہیں ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی گیس کا اتنا بڑا بحران دیکھنے میں آیا ہے، اور ماضی کے اندر یہاں پر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، تو بجلی تو پوری ہوئی ہے، اور آپ کے اسی حکومت کے وزیر کہتے رہے کہ جناب وہ وافر بجلی بنا گئے۔ اور اگر بجلی کے وافر بنا گئے جناب، آپ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم بجلی سستی بھی دیں گے اور وافر بھی دیں گے۔ مجھے بتائیں کوئی ایک ہفتہ ایسا جاتا ہے
جس میں آپ پاکستان کے مسائل زدہ اور مہنگائی زدہ غریب عوام کو بجلی کے جھٹکے نہ لگاتے ہوں. بجلی کے بل دیکھ کے کیا لوگوں کو خوف آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو یہ وہ خوف تھا جو حکمران پارٹی کے اراکین اسمبلی پہ حاوی تھا. اور آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں ایک اور بات جو کہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ پریشان کیوں ہوتی ہے کہ اگر پرویز خٹک صاحب بولے ہیں انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ آج پرویز خٹک بولا ہے تو یہ باقیوں کو بھی حوصلہ نہ ملے, کوئی نور عالم اور بھی پیدا نہ ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جب تک لوگ جاندار نہیں ہوں گے وہ اپنی سیاست کو, اپنی مقبولیت کو لوگوں کے مسائل کے حل کے ساتھ مشروط نہیں کریں گے, پاکستان میں ڈیموکریسی ڈیلیور نہیں کرے گی. اور آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک منتخب حکومت ہے لیکن ملک مہنگائی, بے روزگاری, غربت کی آگ میں چل رہا ہے. اور چلا کون رہا ہے؟ شوکت ترین میرے خیال زندگی میں جا کے کبھی اسے روٹی دال خریدی نہیں ہوگی. اور جب ملکی معاملات شوکت ترین جیسے لوگ چلائیں گے یہی کچھ ہوگا, اور یہی کچھ ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوگا, یہی الیکٹڈ حکومتوں کے ساتھ ہوگا, اور یہی پاکستان کی ڈیموکریسی کے ساتھ ہوگا. جو ڈیموکریسی ڈیلیور کرتی نظر نہ آئے وہ ڈیموکریسی ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب پرویز خٹک صاحب نے بیتابی کی آوازیں آ رہی ہیں اسلام آباد سے. ابھی جائیں گے خاور کے پاس بھی, لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب پرویز خٹک صاحب نے صرف مسائل کی نشاندہی کی جو کہ جینون تھا, انہوں نے اپنے حق کی بات کی ہے. وزیراعظم کو یہ بلیک میلنگ کیوں لگی؟ دیکھیے یہ ہمارے ہاں پولیٹکس میں جو ہے نا زبان کے استعمال میں لیڈران جو ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں وہ محتاط نہیں ہوتے, اور عام طور پر یہ جو کیٹیگوریکل گفتگو کرنا ایک فیشن ہے ہماری پولیٹکس کا, اور اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے اس قسم کا لفظ استعمال کیا. دیکھیے اصل اس پہ کوئی اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس پہ عمران خان صاحب کو یا پارٹی کے جو ان کے دوسرے لوگ جو چلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سوچنا پڑے گا. سوچنا اس لیے پڑے گا کہ جو ہیں کھٹک صاحب ہیں وہ ایک سینئر ممبر ہیں, پرانے ممبر ہیں, اب چیف منسٹر بھی رہے ہیں, اب اہم لیڈر ہیں. جب یہ شکایت کرتے ہیں تو کوئی وجہ تو ہوگی نا, آپ اس وجہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر اس قسم کا بیان پی ایم ایل این دے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, لیکن جب آپ کی پارٹی سے اس قسم کی باتیں آئیں تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس پہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ کیا ہو کیا رہا ہے. دیکھیے اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ جو اکنامک پالیسیز ہیں یا جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ اس وقت سب سے بڑا کرائسس ہے اس ملک کا, اور یہ کرائسس آئندہ چند سال تک چلے گا جو ہے, کیونکہ جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں جو اکانومی کی پرابلم ہے وہ اس کی سٹرکچرل پرابلم ہے. لہٰذا عمران کو نکال بھی دیں آپ تب بھی یہ 90% پرابلم وہی رہیں گی. یہ ٹھیک ہے تھوڑی بہت کم ہو گئیں, زیادہ ہو گئیں, وہ لیڈران یا فیصلہ کرنے والے کس حد تک مینیج کر سکتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن جو بیسک پرابلم ہے اکانومی کی کہ ہماری اکانومی جو ہے بہت زیادہ غیر ملکی سورسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے ڈومیسٹک سورسز اکانومی کے بڑے چھوٹے ہیں, محدود ہیں اور کم ہیں. اس کی وجہ سے ہم یہ خراب ہوتے پھرتے ہیں, ہماری بہت سی باتیں ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے نہیں ہوتی. تو چونکہ ممبران کا انٹریکشن اپنی کانسٹیچوئنسی سے ہوتا ہے, ظاہر ہے پھر ان کو فکر اب یہ بھی ہے ان ممبران کو کہ الیکشن آ رہا ہے, 1 سال 1.5 سال کے بعد الیکشن ہوگا, تو اس میں یہ نہ ہو کہ کہیں یہ معاملے اسی طرح خراب چلتے رہیں اور ہم آؤٹ ہو جائیں اگلے الیکشن کے اندر. تو اس کی وجہ سے, اس پریشر کی وجہ سے جو وہ محسوس کرتے ہیں اپنی کانسٹیچوئنسی میں, تو اس قسم کی بیانات, اس قسم کے تنقیدی فکرے جو ہیں آپ کو ان میٹنگز میں ملیں گے رولنگ پارٹی کا. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت یہ ریکگنائز کرے کہ کیا نئے تھاٹ پروسیس کی ضرورت ہے, کیا یہ ضروری ہے کہ ہم طریقہ کار کو بدلیں, کیا یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی شخصیات کو بدل کر اس سسٹم کو کم از کم ایسا کر دیں کہ ہم کچھ نہ کچھ تو کہہ سکیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا تو وہ کام تو ہم نے کر دیا ہے. اس کی وجہ سے میرے نزدیک اس کل یا پرسوں کی جو یہ میٹنگ تھی پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کی, میرا خیال ہے کہ یہ ایک لحاظ سے ایک موقع ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے کہ وہ اس کی روشنی میں
اپنی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ تنقید جو ہے چونکہ اپوزیشن تنقید کرتی ہے اب اس کو ہم پرواہ نہیں کریں گے، لیکن جب آپ کے ہاں سے تنقید اٹھتی ہے چاہے آپ اس سے ڈس ایگری کریں، اس تنقید کو سیریس لے کر اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت واقعی پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنی سوچ، اپنی شخصیات اور بہت سے عہدیدار جو انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں ان میں چینج کی ضرورت ہے اگر 1 سال کے اندر انہوں نے اپنی کارکردگی کو امپروو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خاور آپ بتا دیجئے کہ پرویز خٹک صاحب کیوں مجبور ہوئے وزیر اعظم صاحب کے سامنے بولنے پر؟ کیا واقعی وہ معاملہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ ہر اراکین اسمبلی نے اپنے اپنے حلقے میں جانا ہے، لوگوں کو فیس کرنا ہے، یا پس پردہ کچھ اور چل رہا ہے؟ اس سوال پہ آنے سے پہلے ایک تو ماشاءاللہ اسکرین بڑی اچھی لگ رہی ہے آپ کے لیفٹ اور رائٹ پہ، کلر کمبینیشن بھی بڑا زبردست ہے، ریڈ سا نا، تو بڑی اسکرین ذرا بھرپور قسم کی ہے، یاز صاحب اور ماشاءاللہ سلمان غنی صاحب۔ میں تو اچھا وہی نا لاہور میں پہنچنے کا ایک تو فائدہ ہو گیا ہوا۔ اچھا ہوا لاہور اچھا لگے گا بنیادی طور پہ آنے والے دنوں میں بھی گیس کے کنیکشنز کے اوپر ایک بین ہے، چونکہ گیس آپ کے ملک کے اندر موجود نہیں ہے، اور وہاں پہ جو ہے کے پی کے اندر کچھ پائپ لائنز بچھی ہوئی ہیں، کچھ کنیکشنز اپروو ہوئے ہیں، اور ریسنٹلی جس طرح سلمان صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ان کو جو ہے پارٹی کی پریزیڈنٹشپ بھی دی گئی ہے کے پی کے اندر، تو تمام جو ان کے وہاں پہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی طرف سے پریشر ہے، انکلوڈنگ چیف منسٹر جو محمود صاحب ہے ان کی طرف سے، کہ خدارہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے۔ پہلے جو بلدیاتی آپ نے پہلے فیز کے اندر حال دیکھا ہے، تو یہ کنیکشن ہے، ان کو الاؤ کریں۔ دوسری طرف گیس آپ کی موجود نہیں ہے، تو حماد اظہر صاحب نے اس حوالے سے اپنا مدعا بیان کرنے کی کوشش کی۔ ایک بل ہے سیپریٹ سے جس کے تحت یہ جو آپ کا جو گیس آپ ایل این جی لے کے آنی ہے باہر سے، اور اس کو آپ نے لوکل گیس کے اندر مکس کر کے اس کی نئی کوئی پرائسنگ میکانزم کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ بنیادی طور پہ جو کہا گیا تھا کہ میں اس بل کے اوپر ووٹنگ نہیں دوں گا، بالکل یہ وہاں پہ ایکسچینج آف ورڈز ہوا، پرائم منسٹر وہاں پہ تھے کیونکہ 1.5 گھنٹے کے بعد منی بل کے اوپر ووٹنگ تھی، تو پرائم منسٹر کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ضرور کیا گیا کہ جی اب میں ایک ڈیفرنٹ مسئلے پہ جا رہے ہیں، تو یہ مسئلہ کسی اور ٹائم پہ آپ کر لیتے۔ اینی ویز یہ کچھ رپورٹ ہوا، اس کے اندر کچھ چیزیں اسپائس اپ بھی کی گئیں، چونکہ باہر آ کے ہر کسی نے جس طرح کہا گیا کہ انہوں نے تردید کی، انہوں نے کہا جی میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا، لیکن یہ مدعا پیش آیا، وہاں پہ انہوں نے بات کی، اور خاص طور پر حماد اظہر اور محترم جو ہے ہمارے پرویز خٹک صاحب کے درمیان جو ہے وہ ایک ہیٹڈ ایکسچینج آف ورڈز ہوا۔ اب بنیادی طور کے اوپر جو سوال پوچھا جا رہا ہے نا، جو آپ نے بھی پوچھا ہے کہ جی پارٹی کے اندر اس طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے، کل کی خبریں ہم یہ بھی سن رہے ہیں، کیونکہ لاہور سے جب بیٹھتے ہیں تو جب آپ دیکھتے ہیں وہ ٹیلیسکوپ سے اسلام آباد، تو آپ اسلام آباد تک پہنچنے کے لیے وہ کافی زیادہ جو ہے نا آپ کا ویو بڑھ جاتا ہے، تو ایک بڑی سی ایک سازش نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ایز اف محترم پرویز خٹک صاحب جو ہے 8 10 20 25 ایک تو خبر کے مطابق 80 کے قریب لوگوں کو لے کے فارورڈ بلاگ بنانے جا رہے ہیں، عمران خان کے خلاف کوئی بغاوت کرنے جا رہے ہیں، اور ان کو راولپنڈی کی طرف سے شاید کوئی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی اب آپ آئیں اور حکومت کریں، اور باقی جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو آپ کے ساتھ ملاتے ہیں، تو اس طرح کی خبریں وہ ہم نے کافی اسلام آباد کے اندر مختلف لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، جو ہمارے پاس خبر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور بات میں ضرور آپ کو بتاؤں گا، جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، میرے خیال میں تمام ہمارے پینلسٹ کو اس چیز کا علم ہے کہ اس سے زیادہ دفعہ ان دونوں حضرات کی اس ایشو کے اوپر تو بات ہوئی ہے، کابینہ کے اندر مختلف ان کے وزراء اچھے خاصے آپس میں لڑتے ہیں، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا کلچر ہے۔ اور مجھے یاد ہے وہ بھی تقریر شاید ایاز صاحب اس وقت نیشنل اسمبلی کا پتہ نہیں حصہ تھے یا نہیں تھے، وہ کیپٹن صفدر صاحب نے ایک دن زوردار تقریر کر ماری تھی نیشنل اسمبلی کے اندر کہ جی وہ فواد صاحب ہے، وہ اپنے سسر کے جو پرنسپل سیکرٹری کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ جی ہم سارا دن وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور پرائم منسٹر ہمیں ملنے کی وہ جو ہے جسارت نہیں کرتے، ٹائم نہیں ہمیں لینے دیتے، فواد اور اس طرح کی باتیں۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں پارٹیز کے اندر۔ حلقے میں جانا ہوتا ہے جن لوگوں نے، خاص طور پر 4تھا سال آ گیا تو آپ کو وہاں پہ اپنی ڈیولپمنٹ سکیمز بھی چاہیے، کنیکشن بھی چاہیے، گیس کے بھی چاہیے، بجلی کے بھی چاہیے، تو یہ اس سارے تناظر میں سارا کچھ ہوا تھا۔ اب باقی یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی پہلے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے، مریم جب سے یہ حکومت آئی ہے میرے خیال میں، اب آپ تب سے میڈیا کے اندر ہو، آپ اس پروگرام کا بھی حصہ کافی عرصے سے ہو، یہ موجودہ حکومت کو یہ ڈیڈ لائنز کا سامنا پہلے دن سے ہے
हर बजट के ऊपर, हर लॉन्ग मार्च के ऊपर, हर जो है मौके के ऊपर यही कहा जाता था कि अब ये हुकूमत गई, अब हुकूमत के पास कुछ करने को नहीं है। इस प्रोग्राम में भी बहुत दफ़ा कहा गया, अभी जब बताया गया कि जी अपोजिशन कोई परेशान नहीं थे, वो हमने तो बड़ी बढ़कें सुनी थी लाहौर से भी और कराची से भी, जनाब आला ये बजट हम देखें हमारे साथ तो हुकूमत के लोग भी शामिल हैं और अब देखिएगा कि हम ये बजट पास नहीं होने देंगे और ये बजट पास नहीं होगा तो हुकूमत धड़म से गिर जाएगी, हुकूमत बहुत परेशान है, हुकूमत के लोग परेशान हैं। तो वो याद होगा पिछले प्रोग्राम के अंदर जब ये मुद्दा पेश आया तो खबर यही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी यहाँ तक ताल्लुक है कि जी गिरफ्त मजबूत, मेरे ख्याल में इससे कमज़ोर हुकूमत तो है ही कोई नहीं। ये 8-10 मेंबरान की अक्सरियत से बैठे हुए हैं। तो एक दफ़ा जब मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, तब भी यही बात की थी, आप सलमान साहब भी उसमें मौजूद थे। उन्होंने कहा जी आप कहते हैं कि ये काम करें, यहाँ पे वो मुझे तो वो जो मेंढक का तोल होता है ना मरियम, जो मेंढकों को अगर आपने तोलना हो ना तो एक मेंढक को ऊपर रखें, दूसरा उधर फुदक जाता है, दूसरा उधर फुदक जाता है। मैं हरगिज़ तस्दीक नहीं कर रहा अपने पार्लियामेंटेरियन का। तो ये पॉलिटिक्स हमारे यहाँ खास। अच्छा खबर ये बता दीजिए, वज़ीर आज़म साहब कभी ये कहने पर मजबूर तो नहीं होंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था? ये हमने बाकी तो पार्टीज की तरफ से सुना, पहले भी मेरी ये इसके ऊपर राय बड़ी सीधी सी है, सादा सी है कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि जी मुझे ये काम करने नहीं दिया जा रहा, रावलपिंडी वाले नहीं करने दे रहे या मेरे अपने नहीं करने दे रहे, तो फिर हम कहेंगे बाकी हुकूमत, हमें पता है पहले दिन से इसके ऊपर एक ख़ास तौर पर चूँकि अक्सरियत बहुत थोड़ी है तो उस हवाले से तब से तजज़िये होते रहे हैं। बाकी मेरे ख्याल में सही है। बाकी या साहब आपने पीपल्स पार्टी को 5 साल दिए, नून लीग को 5 साल दिए, तो बेचारे खान साहब को भी 5 साल दे दें, 1.5 साल बाकी रह गया। इस मुल्क का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ना था वो बिगड़ चुका हुआ है। यहाँ तो सब 5 साल के हामी बैठे हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो पहले ये कहती थी इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, अब उन्होंने भी अपनी राय बदल ली है। इसके पीछे क्या राज है? और शहबाज शरीफ साहब भी आजकल इन हाउस तब्दीली की बातें कर रहे हैं, ये क्या माजरा, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एक जानिब अपने रूठे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन इन हाउस तब्दीली की बातें कर रही है, लेकिन अय्याज साहब इन हाउस तब्दीली पर जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप ऐवान का हिस्सा रहे हैं, हलकों में जाने के लिए आवाम को कैसे फेस किया जाए जब हुकूमत इस डगर पर हो और अपने रूठे हुए हों? क्या तकाजे होते हैं? अरकान असम्बली क्या चाहते हैं? किस तरह से जाके लोगों को फेस करें और क्या लवाजमात होने चाहिए इसके लिए? देखिए, एक तो ये जो डेवलपमेंट कहते हैं ना, इसकी इफादियत बड़ी लिमिटेड होती है। ये नहीं कि आपने वो सड़कें बना दी तो आपकी वो डिपेंड करता है कि जिस हुकूमत का आप हिस्सा हैं उसकी मकबूलियत अवामी लेवल पे क्या है। अच्छा। उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। इनका जो प्रॉब्लम है वो ये आ रहा है कि मईशत इनसे कंट्रोल नहीं हुई और महंगाई ज़्यादा होगी। अब महंगाई जो है, जो मर्जी आप इकोनॉमिक थेरियाँ देते रहें, जब बाज़ार में आप जाते हैं वो आपको फील होता है। अब आपने वो जो फ़ोनों पे आजकल वो मैसेज आ रहा है कि 50,000 किसे वो करके और आपको 1,000 रियायत दी जाएगी। मैंने सलमान साहब बड़े बड़े अच्छे संजीदा लोगों को उस पर देख के हंस पड़े हैं, मतलब हंसते हुए मैंने सुना है कि जी 1,000 आप वो कर रहे हैं। उससे तो बेहतर था कि आप ऐसे ये तमाशा ये फ़ोनों पे ना ही लगाते। वो भी 6 महीने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। नहीं, पर एक आप खरीदारी करेंगे तो आपको महीने में 1,000 की 1,000 के नोट की वक़्त तो पाकिस्तान में रह नहीं गई। एक मतलब कुछ साल पहले 1,000 रुपीज़ का था, आजकल तो कुछ है नहीं। रुपए की बेतौकीरी हो गई है, महंगाई ज़्यादा है, ये रोना है। नौकरियां हैं, नौकरियां ठीक है, लोग यूज्ड टू होते हैं जी, नौकरियां मिल जाएं ठीक है, पर यहाँ पे कोई पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम किसी ने नहीं देखा पाकिस्तान की तारीख में कि नौकरियां मिल रही हों, ऐसी बात नहीं होती। तो ये जो जनरल कारकर्दगी है वो नहीं है, उससे आप खावर साहब और मैं इकट्ठे चले जाते हैं, पीटीआई के मेंबरान से कभी बात कर लें, वो परेशान है इस चीज़ से कि कैसे वो फेस करेंगे। ठीक। और डर ये यहाँ पे एक तो है कि ये जो 5 साल की टर्म है, 4 साल लोग वैसे ही उकताए होते हैं। जब यहाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी और वो पैनामा पेपर्स आए थे, मियाँ साहब को ना भी हटाया जाता
اور دوسری طرف سے وہ پھٹے وغیرہ نہ بھی استعمال کیے جاتے تو مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم ہوتا. کسی پارٹی نے اپنے آپ کو پاکستان کی تاریخ میں ریپیٹ نہیں کیا. 5 سال ختم ہوتے تو چینج ہو جاتا ہے. تو وہ ایک نیچرل گریونسز شکایات پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس کا یہ جو ہے یہ تو مہنگائی وغیرہ کر کے ان سے نہیں کنٹرول ہو رہی. اور میں کوئی عذرۂ مذاق نہیں کہہ رہا. آپ سب سے بڑے وہ شکاگو سکول کے یا کسی اور یونیورسٹی کے اکانومسٹ کو لے آئیں, 1 سال میں ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو سکتا. 1 سال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ لوگوں کا جو ہے ویو, ان کے جو سوچ ہے حکومت کے بارے میں بدل جائے. باقی جو ہے حکمرانی ہے نہیں ہے, حکمرانی ہماری کمزور سے کمزور تک ہے. یہ آپ دیکھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے کیے ہیں اسلام آباد کے بارے میں, وہ ریسٹوراں اوپر ہے, وہ سیلنگ کلب ہے, یہ کام حکومتوں کے تھے. عدلیہ تک یہ بات جانی نہیں چاہیے. حکومتیں اپنے کام وہ کرتی نہیں. وہ جو ریسٹوراں ہٹایا گیا ہے آرڈر, وہ سارے شہر کو نظر آتا تھا کہ وہ پہاڑوں پہ وہ اور خلاف ورزی ہے کھلم کھلا. لیکن کوئی حکومت, کوئی وزیر اعظم, اور یہ جو کہتے تھے وزیر اعظم کہ میں جب آؤں گا تو بلڈوزر کھڑے ہوں گے اور گورنر ہاؤسوں کی دیواریں جو ہیں وہ گر رہی ہوں گی, وہ بھی نہیں وہ کر سکے. وہ ریسٹوراں اور ایسی چیز وہ عدلیہ کو کرنا پڑ رہا ہے. لیکن فی الحال تو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ پارلیمان کو بلڈوز کیا گیا اور منی بجٹ جو ہے پاس کروایا گیا. ہم اراکین اسمبلی کی حالت زار کی بات کر رہے ہیں. سلمان صاحب, اگر آپ واقعی پریشان ہیں تو پھر آپ ووٹ نہ دینا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حلقوں میں جانا ہے, فیس کرنا ہے, دوسری طرف آپ منی بجٹ کو سپورٹ حمایت بھی کر رہے ہیں اس کی, تو کال آف فیل میں تضاد کیوں ہے؟ دیکھیں, یہ جنہوں نے پارلیمانی رپورٹنگ کی ہے انہیں پتہ ہے کہ ووٹ کیسے ملتے ہیں, کیوں کر ملتے ہیں. اور دوسری بات وہ جو یار صاحب کہہ رہے ہیں کہ خاور صاحب نے جو باتیں پہلے کی ہیں وہی باتیں کی ہیں نا جو ہم کر رہے ہیں. بات یہ کہ جو لوگ جا کے اراکین اسمبلی سے ملتے ہیں, تو میں آپ کو کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے اپنے صرف جو منتخب اراکین ہیں, دیکھیں منتخب لوگوں کی اپنی ایک سوچ اور اپروچ ہوتی ہے, بیوروکریٹس کی دوسری ہوتی ہے. آپ آنے والے کل کے اندر شوکت ترین صاحب کو پکڑیں گے, عمران خان صاحب کو, جو ووٹ لے کے آئے ہیں, اور ان کے نام پہ جن لوگوں نے اپنے حلقوں سے ووٹ لیے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کی ہے کہ حکومتوں کی مقبولیت, دیکھیں کوئی اکا دکا پلس پوائنٹ ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایاز صاحب نے کہا کہ ٹف ٹائم. بھائی ایک کریڈٹ تو میں نہیں کہہ رہا, خود اس حکومت کے ذمہ داران نے کہا, عبدالرزاق داؤد نے کہا, اس کے بعد ان کے اور 2 منسٹرز نے کہا کہ وہ بجلی وافر بنا گئے ہیں. اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی. انہوں نے کیسے بنایا, جو کچھ کیا وہ تو پاکستان کے عوام کو پتہ ہے کہ وہ بجلی کا کریڈٹ تو لے رہے تھے. اب آپ کے پاس کیا کریڈٹ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس سے امیدیں زیادہ ہوتی ہیں نا, اس سے پھر مایوسی بھی زیادہ ہوتی ہے. اور یہ میں اب کی بات نہیں کر رہا, جب تحریک انصاف ٹیک آف کر رہی تھی تو ہمارے دوست حفیظ اللہ نیائی صاحب مختلف پروگراموں میں ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, تو وہ جب جو کچھ ان کی حمایت میں کہہ رہے ہوتے تھے تو میں انہیں کہتا تھا کہ جناب جتنی امیدیں اس سے مایوسی بھی زیادہ ہوگی. چونکہ خان صاحب نے جو کچھ پاکستان کے عوام کو بتایا تھا, انہیں ثابت کیا تھا کہ وہ چور اور ڈاکو ہیں. اور پھر جیسے خاور صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے سب سے زیادہ جو خود ایک پلس پوائنٹ ان کا سمجھا جاتا تھا کہ احتساب, انہوں نے تو خود تسلیم کر لیا کہ وہ تو احتساب بھی نہیں کر سکے, اور جنہیں آپ چور اور ڈاکو قرار دیتے تھے. میں اب پورے وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ وہ جنہیں آپ چور اور ڈاکو, اس حکومت کے اندر بڑے بڑے مافیاز موجود ہیں, اور حکومتیں اس وقت تو وہ حکومت میں ہے نا. آپ ذرا حکومت جانے کی دیر ہے, اتنے بڑے سکینڈل سامنے آئیں گے, اربوں خربوں لوٹے گئے. وہ کہاں گیا ندیم بابر کا نام کسی نے سنا؟ اور یہ جو شوکت سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے, یہ جو شوکت ترین صاحب کی پالیسیز, انہی شوکت ترین صاحب نے کہا تھا نا کہ جی معیشت کا بیڑا غرق کر گیا حفیظ شیخ صاحب. اب وہ کل میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ چونکہ یہ مجبوری بن گیا, یہ مجبوریاں شوکت ترین کی ہو سکتی ہے, حفیظ شیخ کی ہو سکتی ہے, عشرت حسین کی ہو سکتی ہے. لوگوں نے پکڑنا ہے ان کو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کہ انہوں نے جو بتایا تھا کہ دودھ اور شہد کی نہریں, اور پاکستان کے نوجوانوں کو سب سے زیادہ مایوسی پاکستان کی نوجوان نسل میں ہے. اس لیے کہ نوجوان نسل کی اصل تحریک انصاف کی طاقت جو تھی وہ پاکستان کی نوجوان نسل تھی, جنہوں نے امیدیں اور توقعات لگائی تھی کہ ان کے آنے کے بعد ہماری ڈگری جو ہے اس کی قیمت ہوگی, ہمیں روزگار ملے گا. وہ 1 کروڑ نوکری کیا 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کارکردگی کی بنیاد پہ حکومتیں چلتی ہیں, حکومتیں کبھی ترلے منٹوں سے نہیں چلتی. یہ واحد حکومت دیکھی ہے, اور بڑے اچھی بات کہی خاور صاحب نے کہ کمزور ترین حکومت ہے,
ترلے منتوں سے کبھی حکومتیں نہیں چلتی. یہ واحد حکومت ہے جو فریب زندگی ہے, سہاروں کی زندگی, اسی طرح ہی چلے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ منی بجٹ ابھی پاس ہوا ہے اور ساتھ ہی بجلی کی قیمت میں 4 روپے 30 پیسے اضافہ کر دیا گیا اور پیٹرول بم گرنے کی بھی تیاری ہو رہی ہے. ایسے میں اراکین اسمبلی کیا کریں؟ دیکھیں یہ مسائل تو پاکستان کے رہیں گے, یہ اراکین اسمبلی چھوڑ کے کہیں اور بھی چلے جائیں تب بھی یہ معاملے اسی طرح رہیں گے. وہ جو پہلے بات کہہ رہا ہوں کہ اکانومی کو ہینڈل کرنے کے صرف 2 ہی طریقے ہیں. ایک یا تو یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, گورنمنٹ ہے, دوسری جماعتیں ہیں, وہ مل کے بیٹھیں اور کچھ رضامندیاں پیدا کریں, کچھ معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں. مثلا جس طرح آپ کے بہت سے اسٹیٹ کے ادارے جو لائبلٹی بنے ہوئے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان پہ, ان کو آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے. مل کے بیٹھنے والی تو بات نہیں ہو سکتی نا ڈاکٹر صاحب, 4 سال ہو گئے. تو میری بات آپ سن تو لینا, یہ آپشن ہے ایک. اچھا اب نہیں ہو سکتا, وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا پاکستان میں, تو جو حالات ہیں اس قسم کے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت اتنی مضبوط ہو کہ اپوزیشن پیمانے ہو جائے. بنگلہ دیش کی اگزامپل ہے, بنگلہ دیش کی حکومت اتنی مضبوط ہے کہ اپوزیشن ارریلیونٹ ہو گئی ہے وہاں. کچھ تو اپوزیشن کے چیف لیڈر تو سخت بیمار ہیں بیچاری خاتون جو ہیں. تو پھر آپ اپنی مرضی سے کوئی اکانومی کو ہینڈل کر سکتے ہیں. یہ بھی ہمارے ہاں صورتحال نہیں ہے, حکومت کی صورتحال نہیں ہے. پھر تیسرا اس پہ جو مسئلہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈپینڈنس ایکسٹرنل سورسز پہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے آپشن جو آپ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں اور بہت سی مشکلات جو عوام کے لیے پیدا ہوتی ہیں ان کو آپ روک نہیں سکتی. اس طرح آپ نے کہا پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ رہی ہے, فلاں کی بجلی کی قیمت اتنی بڑھ رہی ہے. یہ وہ پریشر ہیں جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ سے آپ کو آ رہے ہیں, انٹرنیشنل کانٹیکسٹ سے آ رہے ہیں, IMF کی وجہ سے آپ کے اوپر آ رہے ہیں. تو وہاں بھی یہ پریشر جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا کرتا ہے, اور حکومت کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں رہتا کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس کرے. اس کی وجہ سے حکومت کے جو مسائل ہیں, حکومت کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھیں گی. جہاں تک ممبران کا تعلق ہے, دیکھیے ممبران کا بیہیویئر کانٹیکسٹ ڈفرنٹ کانٹیکسٹ میں ڈفرنٹ ہوتا ہے. جب وہ اپنی پارٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں وہاں وہ اعتراضات کریں گے, وہ اعتراضات اس لیے کریں گے کہ ان کو عوام کو فیس کرنا ہے. جب اسمبلی میں بجٹ پیش ہو رہا ہے اور بجٹ میں ووٹ دینا ہے تو وہ بجٹ کے حق میں اس لیے ووٹ دیں گے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت گر جائے اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت بن جائے. تو اس کی وجہ سے یہ بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ آپ کو پولیٹیکل بیہیویئر ہمیشہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا ہے. اسمبلی کی بھی مجبوری ہے کہ حمایت کی جائے حکومتی بل کی, لیکن خاور اس وقت نہ ہم اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں نہ ہم عوام کی دہائی کی بات کر رہے ہیں. آپ کی تو ملاقات ہوتی ہوگی اراکین اسمبلی سے, کیا وہ مطمئن ہیں اس حکومت کی کارکردگی سے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں جو آپ کے سوال کے نا 2 پارٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آن گراؤنڈ جو صورتحال کیا ہے موجودہ جو مہنگائی کے حوالے سے, جس طرح ایاز صاحب نے ذکر کیا کہ جی میکرو لیول کے جو اعداد و شمار ہیں اس حوالے سے کیا ہے, اس کے اوپر ایک حکومتی اپنا بیانیہ ہے کہ جی کس لیول پہ انہوں نے اسٹرکچر ریفارمز کی ہیں. فار ایگزامپل ایک وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی آپ کی جو GDP ٹو آپ کا جو لون ریشو ہے وہ کم ہوئی ہے. پچھلے دنوں ہم نے جو ڈفرینٹ جو ملٹی آپ کے اسٹاک ایکسچینج کے پروفٹس بڑھے ہیں, آپ کی ایکسپورٹ بڑھی ہے, آپ کی ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جی ریسنٹلی جو پتہ نہیں 900 یا کتنی کمپنیز ان کو بتایا کہ ان کے سب کے پروفٹس بڑھے ہیں. تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ایک آپ کا جو ملک کے اندر اکانومی چل رہی ہے, اوور ہیٹنگ کی وجہ سے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے خبر پڑھی ہوگی, ہم دوسرا پروگرام بھی کرتے ہیں کہ امریکہ کے اندر فار ایگزامپل ان کا کوئی 40 سال کے بعد ان کا جو انفلیشن ہے اس ٹائم اس لیول پہ ہٹ کر رہا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں کیا ان کا 7% تک گیا, اور وہاں پہ 7% بہت بڑا انفلیشن ہوتا ہے. تو وہ تو ایک انٹرنیشنلی بھی آپ کے اوپر پریشرز ہے, ملک کی جو اوورآل اکانومی ہے اس کا حکومت کے اوپر رسپانس ہے. باقی آ جاتے ہیں آپ کا سوال کہ کیا جو لوگ ہیں جو نمائندے ہیں حکومتی یا MNAs یا MPAs ہیں وہ خوش ہیں یا نہیں ہیں. ظاہر ہے جب ملک کے اندر اس طرح کی جو معاشی حالت ہوگی, جو ایک بائنگ پاور ہے لوگوں کی اس کے اوپر پریشر آیا ہوگا, آپ کے روپے کی قیمت کم ہے, جو ڈیفیسٹس بڑے ہیں, تو جب کوئی بھی MNA MPA جاتا ہے تو اس سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے دیکھیں جی جب سے موجودہ حکومت آئی ہے مہنگائی ہو گئی ہے تو خان صاحب کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ خان صاحب کو سمجھاتے نہیں ہیں, یہ کریں وہ کریں. تو یہ بالکل ایاز صاحب نے صحیح کہا کہ عام لوگوں کی رائے میٹر کرتی ہے, اور عام لوگوں کی رائے میٹر کرتی ہے جب وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر دکان پہ جاتے ہیں, کپڑے لیتے ہیں, سبزی لیتے ہیں, اپنی روزمرہ کی ضروریات
اشیاء ضروریہ لیتے ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے کہ جی جو کیا ہمارے جو خاص طور پر ایم این ایز ہیں، کیا ان کا احساس نہیں ہے کہ جی وہ اس طرح کے جو سخت گیر ٹیکسز ہیں، اس طرح کا یہ جو ابھی منی بجٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے ووٹ کر دیا کہ ان کو بالکل احساس نہیں ہے۔ آپ ایک نیوٹرل ملک ہیں، آپ کے جو اوور آل جو جیوگرافیکلی حالات ہیں ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کے اوپر وہ بھی آپ کے علم میں ہیں، آپ کو افغانستان کا پریشر جس طرح کا ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ یعنی لباب یہ ہے کہ اراکین اسمبلی بھی حکومتی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، خوش نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن خاصی پر اعتماد دکھائی دے رہی ہے اور خوش بھی دکھائی دے رہی ہے۔ ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کی مولانا صاحب سے اور مریم بھی ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں کرنے لگی ہیں، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایاز صاحب، بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی گرین سگنل مل گیا ہے شہباز شریف صاحب کو اور اب تو وہ بھی ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں، اور مریم نواز نے بھی اپنی رائے بدل رہی ہے۔ وہ پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں حکومت اپنی مدت پوری کرے، لیکن اب وہ کہتی ہیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان ہاؤس تبدیلی سے کسی بھی طریقے سے یہ حکومت گھر کو جائے۔ کیا امکانات لگ رہے ہیں؟ تبدیلی پاکستان میں کبھی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا، جب چینجز آف گورنمنٹ آنے لگی لیاقت علی خان کی اساسینیشن کے بعد، تب سے لے کے اوپر سے چینجز آتی ہیں۔ گورنر جنرل نے پہلے کی، شاہ سواروں نے بعد میں کی، 58(2)B نے بعد میں کی، پاناما پیپرز ایک عذر بن گیا اور پھر ہوئی۔ ان ہاؤس تبدیلی کی ایک کوشش کی گئی تھی بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت میں، جب بہت سارے مل کے ہمارے لاہوریے جو لیڈر ہیں وہ بھی سارے کر کے، باہر سے بھی پیسہ آیا تھا، ایک بریگیڈیئر امتیاز ہوا کرتے تھے، وہ اس تحریک کے روح روان تھے۔ میجر عامر کا نام دے، وہ ہمارے دوست ہیں تو وہ برا منا جاتے ہیں اور پھر وہ تحویلیں اتنی لمبی لمبی پھر دیتے ہیں کہ آدمی ڈر جاتا ہے، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ ایک سال کون یہاں کی سیاست ایسی ہے کہ جب تک پیچھے سے وہ ڈوریں ہلائی نہ جائیں، اور جو ڈوریں ہلانے والے ہیں وہ ان ہاؤس کی پھر وہ نہیں کرتے، پھر وہ ہے کہ سارا بساط چلا جاتا ہے اور پھر اور کوئی ایک شناریو بنتا ہے۔ ڈر اس وقت پاکستان میں، دیکھیے عمران خان کے وقت بالکل سوچی سمجھی اسکیم تھی کہ یہ پرانے سیاستدان ناکام ہو چکے ہیں، انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، لوٹ لیا ہے، یہ ایک شائننگ مسیح سفید گھوڑے پہ آئے گا، ہاتھ میں تلوار ہوگی اور اس نے سب کچھ ٹھیک کر دینا ہے۔ ڈر لگ رہا ہے کہ اس کے بعد کون سا شناریو بنے گا، اس کے بعد کون سا فارمولا بنے گا، اس کے بعد کون سی وہ جیسے آپ وہ فلموں کے پوسٹر بناتے ہیں، پھر کس پوسٹر کے پیچھے ہم جائیں گے۔ پوسٹر بوائے کون ہوگا؟ پوسٹر بوائے نے وہ جو آپ نے دیکھے نا ایبٹ روڈ میں ایک زمانے میں اس سڑک پہ پہلے وہ ہوا کرتے تھے، آج کل تو وہ آرٹ جو ہے تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ پھر آپ کس کی وہ تصویر ٹانگیں گے اور پوسٹر کس کا کریں گے، اور سچی کو اس میں کچھ اس سوال کا جواب مل نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اس وقت یہی سب سے اہم سوال ہے کہ واٹس نیکسٹ، لیکن سلمان صاحب ہم سن رہے ہیں کہ گرین سگنل مل گیا شہباز شریف صاحب کو، ہے کوئی ایسی بات؟ دیکھیں، ایک تو اچھا فکرہ جو ایاز صاحب نے بریک کے دوران کہا ہے کہ حالات کا نوحہ پڑھتے ہوئے کہ اشرف غنی کا کابل جو تھا وہ شہباز گلوں اور معید یوسفوں سے بھرا ہوا تھا، میرا خیال اس سے اچھا تبصرہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات جہاں تک آپ ان ہاؤس تبدیلی کی بات کرتے ہیں، میں ان کی تائید کرتا ہوں اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ اس حکومت کو آخر اپوزیشن کی بڑی پارٹیز کیوں اٹھائیں گی؟ میں نے کیوں کہا تھا کہ کل جو کچھ ہو رہا تھا کہ اپوزیشن سے زیادہ حکومت کیوں پریشان تھی، اس لیے کہ لوڈ ان پہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون ان کا تو پہلے سے موقف یہی تھا کہ جی آپ نے اگر کچھ چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر ایک شفاف اور آزادانہ انتخابات کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال جب بھی کسی ملک کے اندر یا معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، الیکٹڈ گورنمنٹس خود لوگوں کے ساتھ رجوع کرتی ہیں، یہ آپشن عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ اور جہاں تک ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہے، دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن شاید ان ہاؤس کی طرف پیش رفت نہ کرے، البتہ بلوچستان طرز کی تبدیلی کو میں خارج از امکان نہیں سمجھتا۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے، مریم نواز کی رائے اچانک کیوں بدل گئی؟ دیکھیے، یہ سیاستدانوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، وہ اپنے طور طریقے انداز بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو مسئلہ ہے کہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہوگی، یہ ہوگی، دیکھیں یہ گفتگو ہم کب سے سن رہے ہیں، ہر کچھ عرصے کے بعد سگنل کی بھی بات ہوتی ہے، اور پتہ نہیں ہمارے ہاں جو ہے
جو لوگ ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں وہ سگنلز کا کیوں انتظار کرتے ہیں؟ سگنل کا تو وہ انتظار کریں نا جو سگنل کے اشارے پہ ہو، لیکن یہ تو کہتے ہیں ہم نے تو یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، تو پھر آپ سگنل کا کیوں انتظار کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ وقت نکل گیا ہے اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے کا، اس لیے کہ اس سٹیج پہ جب الیکشن میں 1.5 سال رہ گیا ہے، بلکہ سال ہی کہنا چاہیے، آخری 6 مہینے تو بھاگ دوڑ کے ہوتے ہیں، لوگ پارٹیاں بدل رہے ہوتے ہیں، سائیڈیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں، بھگدڑ پڑی ہوئی ہوتی ہے سیاسی میدان میں، تو 1 سال ہی رہ گیا ہے نا، 2022 کا سال ہی رہ گیا ہے۔ اس میں اول تو اس وقت چینج کے ہمیں امکانات نظر نہیں آتے کیونکہ بیٹر الٹرنیٹیو نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اپوزیشن کے اندر اپنے تضادات موجود ہیں، نہ صرف نواز شریف کی پارٹی کے اندر بلکہ پی 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 اور پی ایم ایل این کے اندر۔ بعد میں سسٹم کون سا سسٹم آپ لانا چاہتے ہیں جو ان کو آپ نکال رہے ہیں؟ تو بہتر تو یہی ہے کہ یہ حکومت کو اسی طرح چلتی رہے اور اپنے ہی وزن میں اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ لانگ مارچ سے کیا ہوگا پھر ڈاکٹر صاحب؟ پیپلز پارٹی بھی دیکھیں لانگ مارچ جو ہے نا وہ پارٹیاں کو حکومت کو پریشر میں رکھنے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ پارٹیاں زندہ ہیں، وہ اس قسم کی اعلانات کرتی ہیں اور لانگ مارچ کر لیں گے تو ٹھیک ہے۔ اگر حکومت دیکھیے اگر حکومت گرے گی اور وہ کانسٹیٹیوشنل طریقہ نہیں ہوگا تو ان سارے سیاستدانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں سارے ہار جائیں گے، پھر ہوتے پھریں گے کیا ہوا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب یہ اپنے حساب سے الیکشن کے حوالے سے کام کریں، اور اس وقت اگر فرض کا اشارہ آپ سمجھ گئے ہیں نا، اب سارے ناکام ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے کہ اگر فرض کیجئے حکومت چینج ہو کے پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے، سب سے بڑی پارٹی تو اس کے بعد پی ایم ایل این ہی ہے نا، پی 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 کی حکومت تو فیڈرل لیول پہ بن نہیں سکتی نا، تو کیا پی 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 ساتھ مل کے پی ایم ایل این کی حکومت بنائے گی؟ تو مجھے یہ بتائیے پی 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 کو کتنا نفل کا فائدہ ہوگا پی ایم ایل این کی حکومت بنا کے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این کی حکومت بنتی ہے تو کیا اگلے 1.5 سال کے جو مسائل ہیں ان کا بلیم پی ایم ایل این لے گی؟ کوئی اپنے سر پہ دیکھیں نا مسائل اتنے زیادہ ہیں، پی ایم ایل این کے انٹرسٹ میں نہیں ہے اس سٹیج پہ، انٹرسٹ میں ہے حکومت پہ پریشر رکھیں، اپنے نقطہ نظر کو واضح طور پہ پیش کریں اور ایک متبادل دیں کہ دیکھیں یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، ہم یہ کریں گے، یہ ہے وہ راستہ، مستقبل کا راستہ دکھائیں اور یہ نہ سوچیں کہ حکومت کو بدلیں گے، حکومت کو بدلیں گے تو خود مصیبت میں آئیں گے۔ لیکن مستقبل پر تو ابھی تک سوالیہ نشان ہے۔ خاور آپ کیا کہیں گے کہ حکومت کو گھر بھیجنے اور ان ہاؤس تبدیلی پر اپوزیشن ایک پیج پر ہے، متحد ہے؟ آئینی راستہ ہے، اگر وہ ایک پیج پر ہیں، اگر وہ لانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں وہ شروع دن سے کوشش کر رہے ہیں، انہیں کوشش کر لینی چاہیے، اور اگر ان کے پاس مطلوبہ تعداد کے اندر ایم این ایز ان کو پورے ہو جاتے ہیں تو بالکل ان کو کرنا چاہیے۔ پچھلے دن میری ملاقات ہوئی تو میں نے یہی سوال ان سے کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر جو ہے پیپلز پارٹی یا نون لیگ میرے خلاف عدم اعتماد لے آتی ہے اور میں ہاؤس کا جو کانفیڈنس کھو دیتا ہوں تو میں اپوزیشن بینچز کے اوپر چلا جاؤں گا، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے۔ لیکن وہی ہے نا کہ سیاست کے اوپر جب تبصرے تجزیے کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ایاز صاحب نے یہ بات کی ہے نہیں کہ اشرف غنی والی اور شہباز گلوں والی یا معید یوسفوں والی، آپ کو کوئی شک ہے تو دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ 15-20 سال نہیں، ایاز صاحب کہہ رہے ہیں میں نے 20-22 سال کے دوران میں نے جرنلزم جو کیا ہے ملک کے اندر، یہاں پہ تھوڑا بہت اسلام آباد کے اندر پارلیمان کی جو کوریج کی ہے، تو مجھے تو کوئی ایسی چیز ہرگز نہیں نظر آ رہی۔ مجھے یہ 5 سال پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہا گیا جی وہ بلوچستان والا ماڈل ہے، اور سر جی بلوچستان بڑی دور ہے، اسلام آباد تھے ڈیفرنٹ جگہ تھے۔ آپ بلوچستان کا ماڈل بھی نہیں مانتے تھے، میں کہتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن میں اب یہ نہیں کہتا، میں تو یہ کہتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا خاور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی فضائیں کسی تبدیلی کی خبر نہیں دے رہی؟ آپ کیوں آج یہ کی جگہ وہ بھی ہو سکتا ہے؟ پریشان لگ رہے ہیں سلمان غنی صاحب، اور وہ ہم نہیں پریشان، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ باتوں سے پتہ چل رہا ہے کون پریشان لا لیں، لیکن وہ جو بات بالکل واضح اور صحیح ہے کہ جی موجودہ حالات کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا آ کے کیا کریں گے؟ اگر لا سکتے تو لے آئیں۔ کیا پھر کے پی کی اسمبلی کون توڑے گا، پھر کیسے توڑوائیں گے، پھر پنجاب کی اسمبلی کیسے توڑیں گے، کیسے الیکشن ہوں گے، کیسے معاملات آگے چلیں گے؟ ادھر پیپلز پارٹی اپنا ایک لانگ مارچ کر رہی ہے، ادھر جو ہے پی ڈی ایم والے علیحدہ لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ ان کی جو آپس کے اندر ایک اس وقت کمپٹیشن جاری ہے
کہ اپوزیشن کہ ہم میں سے اپوزیشن بہتر کون ہے. ہم جو ہے اب ظاہر ہے جو محترم بلاول بھٹو زرداری نے پہلے اناؤنس کر دیا ہے تو وہ اب آپ زیادہ کریڈٹ لینے کے چکر میں تو ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ ان کے آپس میں اس طرح کے معاملات رہیں گے. باقی میرے خیال میں لوکل گورنمنٹس کے الیکشن ہونے والے ہیں مارچ اپریل کے اندر, تو ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کے اندر انگیج ہو جائیں گی. باقی یہ اسی طرح خاور لاسٹ ٹائم آپ اسی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جو ملاقات ہوئی ہے بلاول کی اور شہباز شریف صاحب کی کسی فارمولے پر ڈسکشن ہونی ہے, تو اس سے متعلق کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ کوئی مشکوک سرگرمیاں چل رہی ہیں وہاں پہ؟ وہ ان کے پاس وہ بنیادی طور پر عرضیاں یہ کافی عرصے سے ڈال رہے ہیں, اور سلمان غنی صاحب ہمیشہ جو ہے اصل خبر نہیں دیتے, وہ کافی عرصے سے عرضیاں ڈال رہے ہیں. میں تو آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ ملبہ کسی نے نہیں اٹھانا, ملبہ کسی نے اٹھانا فی الحال ایکسیپٹ نہیں ہو رہی, اور ان کا آپس کے اندر وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, وہ والا کانفیڈنس نہیں ہے. اگر وہ والا کانفیڈنس ہوتا تو آج یہ دونوں پارٹیز استعفے دے دیں نیشنل اسمبلی سے, پروونشل اسمبلی سے, اور ادھر وہاں پہ سندھ کے اندر ان کی حکومت موجود ہے, تو ملک کے اندر آٹومیٹیکلی ایک کیوس ہو جائے گا. میرے خیال میں الیکشن کمیشن کے پاس کوئی آپشن ہی رہ جاتا اگلے الیکشن میں جانے کے علاوہ. تو فی الوقت یہ بس ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری و ساری رکھیں گے, اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو الیکشن میرے خیال میں ملک کے اندر جمہوریت کے احترام کے لیے ٹھیک ہے. تو خاور تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ابھی تک ایک پیج پر نہیں ہے اور جاب اپلیکیشنز دینے کا سلسلہ فی الحال جاری ہے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا